मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद वयौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम यह हरूफ मुक़त्तआत हैं। मग़लूब हो गए रूमी मिलते जुलते हुए मुल्क में और वो अपने मग़लूब होने के बाद अनक़रीब गालिब आ जाएंगे। चंद बरसों में अल्लाह ही के लिए है तमाम कामों का इख्तियार, पहले और अगले। और उस दिन खुश होंगे मुसलमान अल्लाह की मदद से। अल्लाह मदद करते हैं जिसकी चाहते हैं और वो जबरदस्त है और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह का वादा, अल्लाह ने वादा किया है, नहीं मुखालिफ करता है अल्लाह अपने वादे के, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरे अनकबूत पूरी हो गई है और आज का जो सबक है वो सूरे रूम का है। इससे पहले दर्स में और सबक में जो बात थी वो इस बात को लेकर थी कि इंसानों को के ऊपर हक किसका था और वो हक उठाकर किसको दे दिया। ये लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया है। लोगों पर सबसे बड़ा हक और सबसे पहले मुकद्दम हक अल्लाह का है कि उसकी इबादत की जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अल्लाह को छोड़कर पत्थरों को, दरख्तों को और दूसरी चीजों को अपना माबूद समझ लिया, तो अल्लाह का हक जो इबादत का था वो दूसरों को दे दिया। ये बड़ा जुल्म किया लोगों ने। दूसरी बात इरशाद फरमाई थी कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए कोई कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नवाजते हैं और उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। इसमें एक हदीस शरीफ आई थी जो रह गई थी। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि जो आदमी
علم حاصل کرنے میں جو مجاہدہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اس کو جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کو ان مجاہدوں میں اللہ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے میں جو آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوسرا جو علم ابھی اس کے سامنے آیا بھی نہیں اس کو بھی کھول کر رکھ دیتے ہیں، اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ہی ابو فضیل عیاض رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کر رہا ہے، جو آدمی علم حاصل کر رہا ہے، کون سا علم؟ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تو جو کوشش وہ کرے گا، محنت کرے گا، دل سے اس کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عمل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ جو آدمی علم حاصل کرنے میں کوشش اور مشقت اور محنت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورہ روم یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس کے 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پیشین گوئی یہ تھی، اعلان یہ ہے اس سورت میں سب سے شروع میں کہ روم اور فارس یہ جو 2 ملک تھے اور یہ جو 2 بادشاہت تھی، ان میں برسوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی اور سن 602 سے لے کر 614 تک پوری گھمسان کی لڑائی چلی ہے ان کی۔ ملک روم کا جو علاقہ ہے وہ فلسطین، بلاد شام، جزیرہ، یہ پورا جو علاقہ ہے، بصرہ، یہ پورا جو علاقہ ہے، اور عرب کی سرحدیں، یہ جو پورا علاقہ ہے یہ سب کا سب رومی بادشاہت تھی اس پر۔ اور ایران اور اس کے علاوہ جو آس پاس کی تھی وہ فارس کی بادشاہت تھی، کسرا کی بادشاہت تھی، قیصر اور کسرا۔ رومی جو بادشاہ تھا وہ اہل کتاب تھا، عیسائی تھا، اور نصرانیت ہی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیت المقدس کے، یروشلم کے، ملک شام جہاں آج بھی لڑائی ہے، یہ لڑائی پرانی لڑائیاں ہیں۔ اور فارس میں جو بادشاہت تھی وہ مجوسی کی بادشاہت تھی۔ فارس میں جو بادشاہت تھی وہ مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ، ان کی بادشاہت وہاں چلی ہوئی تھی۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 575 عیسوی میں دنیا کے اندر تشریف لائے، ولادت ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اور نبوت کا اعلان جب ہوا تو ایسی صورت میں مکے کے جو مشرکین تھے، مکے کے جو لوگ تھے، وہ تھے کسرا بادشاہ کی طرف۔ کسرا بادشاہ جو مجوسی تھا، آگ پرست تھا، بت پرست تھا، اس کی طرف تھے۔ اور مسلمانوں کی جو تمنائیں تھی وہ روم کی طرف تھی، ملک شام کی طرف تھی، فلسطین کی طرف تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہ عیسائی مذہب پر چل رہے تھے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ہمارا قرآن کو قبول نہیں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی انہیں خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں کی تمنائیں تھی کہ ملک روم کا جو بادشاہ ہے ان کو کامیابی ملے۔ تو اگر ملک روم کو کامیابی ملتی تھی تو مسلمان خوش ہوا کرتے تھے، اور اگر کامیابی ملتی تھی فارس کے لوگوں کو، ان آگ پرست اور مجوسیوں کو، کسرا کو، تو مشرکین ہنسا کرتے تھے اور مشرکین
مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم ان پڑھ لوگ ہیں اور ہمارے جو ان پڑھ لوگ مشرکین ہیں جو آج مجوسی ہیں، جس طریقے سے وہ رومیوں پر، فلسطینیوں پر، ملک شام پر غالب آ گئے ہیں، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کو کہا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج پوری دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے کہ جب اسرائیل حملے کر رہا تھا فلسطین اور ملک شام پر، تو سارے غیر مسلم پورے خوش تھے کہ جس طریقے سے وہاں ہو رہا ہے تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب الحمدللہ اللہ رب العزت نے ملک شام کو فتح کر دیا ہے، کامیابی دے دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اب جو ہے مسلمانوں کے اندر خوشی ہے، بھائی اہل کتاب جو ہمارا پرانا قبلہ ہے بیت المقدس، وہ اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے تو ایسی صورت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں ان آیتوں میں ملک روم کی غالب آنے کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ پہلے تو اعلان کیا قرآن نے، کیا ملک روم مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا، لیکن اس کے بعد پیشین گوئی یہ دی تھی کہ ان قریب ملک شام، ایسر اور وہاں کا جو بادشاہ ہرقل وہ کامیاب ہوگا اور فتح ہوگی اور وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی بھی قرآن نے اس وقت دے دی تھی۔ تو ایسی صورت میں نیشاپور، جبکہ نیشاپور کا شاہ فارس کا بلاد شام اور جزیرے کے آس پاس کے شہروں پر غالب آ گیا کسرا، تو ملک روم کا جو بادشاہ ہرقل تھا یہ قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ کہاں بھاگ گیا؟ قسطنطنیہ بھاگ گیا اور وہاں پر جا کر محصور ہو گیا۔ یہاں کے کسرا کے فوجیوں نے ملک شام، فلسطین کا جو محاصرہ وہ کئی سال تک رہا، کم از کم 10 سال تک رہا، 10 سال تک رہا، اور برابر 70,000 عیسائیوں کا قتل عام ہوا۔ اللہ کا گھر جو بیت المقدس، اس کو بھی انہوں نے مسمار کیا، جس طریقے سے آج اس کے اوپر لڑائی ہے، پرانی لڑائی ہے، اور ان کے جو گرجا اور چرچ بنے ہوئے تھے، گرجا گھر، ان سب کو بھی مسمار کر دیا اور کچھ کو قیدی بنا دیا، یہاں تک کہ بالکل ملک شام کی ہوا نکال دی، بالکل کمزور کر دیا۔ تو اس وقت مکے کے لوگ جو ہے بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ مدت و محاصرہ رہا، آخر پانسا پلٹا، ہرقل کو فتح ہو گئی۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ رومیوں کو شکست پر شکست ہوئی، مشرکین نے اس پر بہت خوشیاں منائی، اس لیے کہ جیسے یہ بت پرست تھے، ایسے ہی اہل فارس بھی ان سے ملتے جلتے تھے، اور مسلمانوں کی چاہت تھی کہ رومی غالب آئے، اس لیے کہ وہ کم از کم وہ اہل کتاب تو تھے، عیسائی مذہب پر تھے، انجیل کو مانتے تھے، اللہ کی کتاب تھی، اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، تو مسلمانوں کی تمنا تھی کہ اہل کتاب غالب آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رومی ان قریب غالب آ جائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ رومی تو مغلوب ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو بڑا غم ہے، رنج ہے، اور مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر ان قریب رومی غالب آ جائیں گے، اللہ فتح دیں گے روم، ملک شام کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے مشرکین کو جب یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے کہا آؤ کچھ شرط کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو روم غالب آئے گا، تو مشرکین نے کہا شرط، آؤ شرط لگاؤ، اگر روم غالب آ گیا تو 10 اونٹ ہم دیں گے، 10 اونٹ ہم آپ کو انعام میں دیں گے، اور اگر
روم مغلوب ہو گیا، کسرا کامیاب ہو گیا، تو پھر تم ہمیں دے گے 10 اونٹ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط متعین کر لی، اور اس شرط کی مقدار 3 سال مقرر کر لی کہ 3 سال کے اندر اندر روم کو اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائیں گے، یعنی ملک شام کو۔ جب یہ خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں نے ان کے ساتھ شرط باندھ لی ہے، اور اتنے اتنے درہم یا اتنے اتنے اونٹ کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تو نے 10 سال کیوں نہیں کہے، تو نے 3 سال کیوں کہے ہیں شرط کے، 10 سال کی ان کے ساتھ شرط لگاؤ، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور دوسری مرتبہ شرط لگاؤ اور کہو کہ بھائی 3 سال نہیں، ہم جو ہے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ 5 سال متعین کی تھی، جب 5 سال پورے ہو گئے تو رومیوں کو فتح نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی، نہ وہ تو کسرا ہی جیتتا رہا۔ تو پھر مشرکین نے کہا کہ دیکھو کہ اب دیکھو ان کا پانسا پلٹ رہا ہے، اور جو ہے رومی جو ہے مغلوبی ہوتے جا رہے ہیں، تم نے کہا تھا کہ 5 سال میں غالب آ جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ 3 سال ہونے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ابو بکر ان کے ساتھ اس معاملے کو بڑا کر لو، 10 سال متعین کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے بضع سنین، اور بضع کا جو یہ بضع اس کی جو مصداق ہے وہ 10 سے کم کم اور 3 1 سے زیادہ زیادہ، تو تم 10 سال متعین کر لو۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ شرط کے اندر 10 اونٹ نہیں زیادہ بڑھا لو تو زیادہ بھی بڑھا دیو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی رومی ملک شام فتح ہوگا 10 سال کے اندر اندر، 10 سال کا ٹائم دے دو ہمیں، اور 10 سال میں اگر یہ مغلوب ہو گیا، روم مغلوب ہو گیا، تو پھر ہم تمہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے، شرط ہماری ہے۔ اور اگر فارس مغلوب ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں تم ہمیں 100 اونٹ دو گے۔ یہ طے متعین کر لیا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ 10 سال کے اندر اندر رومی پھر غالب آ گئے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے بعد رومی فارس پر غالب آ گئے۔ جس دن بدر کی لڑائی تھی نا، اس کے ایک دن کے بعد اللہ رب العزت نے ملک شام کو فتح دی، کامیابی دی، اور کامیابی جب ملی تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، مسلمان بہت خوش ہوئے، اور مشرکین کے کچھ تو مارے گئے تھے اس میں بدر میں، اور کچھ پھر ادھر سے خبر ملی آ کر کے کہ ملک فارس کا جو بادشاہ تھا وہ تو قتل کر دیا، اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اس کو، خسرو پرویز کو۔ تو جب اس کو قتل کر دیا اس کو، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی اور ان کو ذلت اٹھانی پڑی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 5 چیزیں گزر چکی ہے: دخان، لزام، بطشہ اور شق کمر کا معجزہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شرط 7 سال کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بضع کے کیا معنی ہے، بضع کے کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ بضع کے معنی تو 9 تک ہوتے ہیں، گنتی جو ہے 3 سال سے 9 تک کی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 سال تمہیں متعین کیے تھے، 7 سال میں کامیابی مل گئی، تو ایسی صورت میں مشرکین مکہ نے 100 اونٹ دیے شرط میں، مسلمانوں کو ملے، پھر تو وہ شرط جیت گئے۔ اور یہ اس وقت کی شرط کا معاملہ ہے اس وقت تک ابھی مذہب اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا۔ کبھی آپ سوچنے لگو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی تو ہم بھی لگا سکتے ہیں۔ ابھی تک مسلمانوں مذہب اسلام میں قرآن نے شرط کو لگانا ممنوع نہیں کیا تھا، یہ اس وقت شرط لگائی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ انعام میں ملے تھے مسلمانوں کو فتح ہونے کے نتیجے میں، تو یہ 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ان 100 اونٹ کو صدقہ کر دو غریبوں میں، انہیں استعمال نہیں کرنا ہے،
انہیں استعمال نہیں کرنا, انہیں صدقہ کر دو. اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے, کب کا؟ ابھی تک شرط لگانا ممنوع نہیں تھا, اب تو شرط لگانا حرام ہے. کوئی اگر شرط لگاتا نا کہ لگا شرط, وہ جیتے گا. جس طریقے سے میچ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر یہ اس نے اگر اس نے آؤٹ کر دیا تو اتنے ملیں گے, نہیں تو تجھے دینے پڑیں گے. یہ شرط لگانا حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت حرام نہیں تھی, اس کے بعد حرام ہوئی ہے. اب سنو, ایک بہت عجیب و غریب قصہ لکھا ہے. دیکھو رومیوں کو فتح کیسے ملی, پہلے آپ یہ سنو. ایک عجیب و غریب قصہ امام سنید بن داؤد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فارس میں ایک عورت تھی. فارس میں, فارس سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایران. ایران کے جو لوگ تھے یہ کون تھے؟ اب تو سیاہ ہیں, اس وقت جو ہے یہ مجوسی تھے. آگ کی پوجا کرتے تھے, آگ جلایا کرتے تھے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا کرتے تھے. یہ مجوسی تھے. اور فلسطین کے جو اس وقت مسلمان تھے وہ عیسائی تھے, نصرانی. تو فارس میں ایک عورت تھی, اس کے 3 بیٹے تھے اور بڑے بہادر اور بڑے جرنیل اور بڑے شیر تھے, بہادر بچے تھے. تو کسرا کا جو بادشاہ تھا خسر پرویز, اس نے بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر. اس کو پتا چلا کہ ایک عورت کے یہاں 3 بچے ہیں, 3 نوجوان لڑکے ہیں, بیٹے ہیں, اور وہ تینوں نوجوان بڑے بہادر لڑکے ہیں. تو اس نے کہا, اس نے اس ماں سے جا کر ملاقات کی جس کے بچے زبردست پہلوان تھے. بادشاہ کسرا نے ایک مرتبہ اسے بلوایا اور اس سے کہا کہ میں رومیوں پر ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں اور آپ کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو سردار بنانا چاہتا ہوں. دیکھو غور سے سننا, بہت مزے کا قصہ ہے. اللہ رب العزت نے کیسے فتح دی پھر دیکھو. تو اس نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے ہیں 3. اس نے کہا کہ تمہارے کون سے بیٹے کو میں سردار بناؤں؟ وہ عورت کہنے لگی, ماں کہنے لگی کہ میرا ایک بچہ تو وہ ہے ہرمز. کون ہے؟ ہرمز, جو لومڑی سے زیادہ تیز ہے اور مکار ہے لومڑی سے زیادہ, اور شکر سے زیادہ ہوشیار ہے. شکر بھی ایک پرندہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوشیار ہے. اس نے کہا دوسرا لڑکا میرا فرخان ہے, جو بڑا تیر جیسا بچہ ہے, یعنی جس طریقے سے تیر چلتا ہے گھس جاتا ہے, اس طریقے سے میرا بیٹا میدان کے اندر گھس جاتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. فرخان اس کا نام ہے. تیسرا نام اس نے بتایا, ایک کا نام میرا شہرباز ہے میرا بچہ, اور بڑا حلیم الطبع ہے, یعنی اس کی طبیعت کے اندر بڑی بردباری اور بڑی برداشت کی طاقت ہے. تو خسر پرویز جو ظالم بادشاہ تھا, مجوسی تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو شہرباز کو اپنا لشکر کا امیر اور اپنے فوجی دستے کا میں جرنیل بنا کر بھیج رہا ہوں, سردار بنا کر بھیج رہا ہوں. اس عورت نے راضی ہو گئی. اب تم جسے چاہو سرداری دو. بادشاہ نے شہرباز کو سردار بنا دیا. یہ لشکر کو لے کر چلا اور رومیوں سے لڑا, ان پر غالب آ گیا. اس نے جیسے ہی جا کر حملہ بولا تو جو فلسطین اور روم تھا, جو علاقہ بصرہ جو علاقہ تھا, ان سب پر فوراً غالب آ گیا. بڑا دماغدار تھا یہ شہرباز. ان کے لشکر کاٹ ڈالے, ان کے شہر اجاڑ دیے, ان کے باغات برباد کر دیے, اس سرز و شاداب ملک کو ویران کر دیا. جو فلسطین تھا آج بھی وہ بہت سرز و شاداب زیتون کے درخت ہیں, وہاں پر بڑی ہریالی ہے, اس نے سب برباد کر دیا جا کر کے, شہرباز نے اپنے دستے کو لے جا کر کے. اب جیسے اس نے وہاں اجاڑ دیے اور برباد کر دیا, تو اضراعات اور بصرہ میں جو عرب کی حدود سے ملتے جلتے ہیں, ایک زبردست معرکہ ہوا اور وہاں فارسی رومیوں پر غالب آ گئے, جو قرآن نے کہا غلبت الروم. یہاں ہوئی تھی وہ لڑائی ان کی, شہرباز کی اور رومیوں کی. کہاں سی؟ اضراعات اور بصرہ, یہاں پر ایک جگہ تھی. اس جگہ میں جب حملہ ہوا تو یہ فارسی جو لوگ تھے, شہرباز جس کو لے کر آیا تھا دستے کو, یہ مسلمانوں پر غالب آ گئے. اس وقت جو نصرانی مسلمان تھے ان کے اوپر غالب آ گئے اور ان کو
مغلوب کر دیا، جس سے قریش جو مشرکین مکہ تھے خوشیاں منانے لگے اور مسلمان ناخوش ہوئے۔ کفار قریش کیونکہ وہ اہل کتاب ہوئے اور وہ فارسی ان پڑھ ہیں، انہوں نے کہا مشرکین نے کہ جس طریقے سے فارس کے لوگوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر دیا، اسی طریقے سے اگر تم نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا، مسلمانوں کو ڈرایا، ہم بھی تمہیں ایسے ہی کاٹ دیں گے جس طریقے سے انہیں کاٹ دیا۔ مطلب ڈر بٹھا رکھا تھا، جس طریقے سے آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے تمہیں ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، بھگا دیں گے یہاں سے، بالکل ڈر بٹھا رکھا تھا پورا تو مسلمانوں کے اندر۔ لیکن مسلمان تو اس وقت بڑے بہادر تھے، ایک ایک صحابی اگرچہ کم تھے لیکن بہادر بہت تھے، تو روزانہ ڈرایا کرتے تھے ہمارے والوں پر غالب، اسی طرح ہم بھی تم پر غالب آئیں گے، اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم تم کو بتلا دیں گے کہ تم ان اہل کتاب کی طرح ہمارے ہاتھوں سے شکست اٹھاؤ گے۔ اس پر قرآن کی آیتیں اتری، کون سی؟ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو سن کر مشرکین کے پاس آئے اور فرمانے لگے اپنی اس فتح پر نہ اتراؤ، یہ ان قریب شکست تمہیں بدلنے والی۔ کیا کہا پھر آ کر کے؟ اتنے مت اتراؤ، یہ ابھی تمہارا نشہ ٹوٹ جائے گا جس نشے کے اندر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، مسلمان غالب ہوں گے تم پر، اس بات کا یقین کر لو، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں، یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں بتا دیا کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ رومی جو آج مغلوب ہوئے ہیں یہ غالب آئیں گے۔ یہ سن کر ابی بن خلف کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے ابو فضیل تم جھوٹ کہتے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے دشمن اللہ تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں 10 اونٹوں کی شرط باندھتا ہوں، اگر 3 سال تک رومی فارسیوں پر غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا، ورنہ تم مجھے دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط قبول کر لی، پھر رسول اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے 3 سال تک نہیں کہا تھا، بلکہ بضع کا جو لفظ قرآن میں ہے وہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے، جب ابی کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا شاید تمہیں پچھتاوا ہوا ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو میں تو پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کر آیا ہوں، آؤ مدت متعین کر لو، بڑھا لو، شرط کا مال بھی زیادہ کر لو۔ چنانچہ 100 اونٹ مقرر ہوئے اور 9 سال کی مدت ٹھہر گئی۔ اسی مدت میں رومی فارس پر غالب آ گئے، مسلمان قریش پر چھا گئے۔ رومیوں کے غلبے کا واقعہ یوں ہوا کہ فارسی غالب آ گئے تو شہر باز کا بھائی، اب دیکھو جب رومی غالب آ گئے کس پر؟ فارس کے لوگ جب غالب آ گئے رومیوں پر، تو شہر باز کا جو بھائی تھا فرخان، یہ بہت شراب پیا کرتا تھا، تیر انداز بہت تھا لیکن شرابی تھا۔ اس نے کہا ایک بار شراب کے نشے میں کہ اب تو ان قریب ہم لوگ میں جو ہے